स्वागत है आपका JK 24x7 में। मैं हूं महबूब शेख। आज बीजापुर शहर में उलमाओं की गई प्रेस में कहा कि सरकार के नियमों का पालन करते हुए शुरू किया जाएगा रमजान। मोहतरम हजरात, उलमा कमेटी की जानिब से सबसे पहले तो हम तमाम शहरियान बीजापुर और ज़िले बीजापुर को और उमूमन पूरे भारतवासियों को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान के आने को और इस रमज़ान के मिलने को बेइंतहा कबूल फरमाए और इसे जो है अच्छी तरह से मुकम्मल तौर से आफ़ियत के साथ में अल्लाह पूरा फरमाए, इसकी हम दुआ करते हैं। आज की हमारी ये उलमा कमेटी की तरफ से प्रेस मीट का अहम मुद्दा ये है कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दरमियान में हमारी इबादतें भी चल रही हैं और चूँकि रमज़ान का महीना जो है ख़ास तौर से इबादत का महीना है, तो इस इबादत के महीने में हर मुसलमान जो है इस बात का शौक़ रखता है कि कैसे जो है वो खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। तो ऐसे मौके पर जो तरावी का मामला है हमारे सामने, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और मामला है कि तरावी जो है हम कैसे पढ़ें। इस सिलसिले में उलमा इकराम ने और कर्नाटक अमारत शरिया ने और जो है अमारत शरिया बिहार पटना ने और दारुल देवबंद ने, इन तमाम लोगों ने जो है इसके इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि किस तरह हमें तरावी की नमाज़ पढ़नी है। तो जिस तरह हम लोग घर में नमाज़ पढ़ते थे, ऐसे ही जो है अपने घरों के अंदर में हम तरावी भी पढ़ेंगे। जो लोग मस्जिदों में 4 लोग नमाज़ पढ़ते थे, वही 4 लोग जो है वो तरावी का एहतमाम करेंगे। बाकी लोग जो घरों के अंदर में थे, वो घरों के अंदर में तरावी पढ़ने का एहतमाम करेंगे। अब यहाँ 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर किसी मस्जिद में बसहूलत आसानी के साथ में हाफिज साहब तरावी पढ़ा सकते हैं तो हाफिज साहब तरावी पढ़ाएं, ये बहुत बेहतर है। इसलिए कि अगर दरमियान में लॉकडाउन खुल जाता है तो फिर कंटिन्यू जो है वो अपना कुरान मुकम्मल कर सकते हैं, अगर आसानी के साथ में ऐसा मुमकिन है। और अगर ऐसा आसानी के साथ में मुमकिन नहीं है और किसी भी हाफिज साहब का मस्जिद में पहुंचना किसी वजह से मुश्किल है या उनके आने की वजह से लोग भी मस्जिदों में आ जाते हैं, तो उस सूरत में जो है मस्जिदों के अंदर में अलम तरह के ज़रिए से अपने तरावी को हम लोग मुकम्मल कर लें। तो मस्जिद में इमाम साहब हैं, मौज़िन साहब हैं, जो मुंतज़िमा है 4 अफराद की, वही इमाम और वो 3 अफराद मिलाकर के जो है अपनी तरावी को अलम तरह कैफ़ा के ज़रिए से जो है वो मुकम्मल कर लें। और घरों में जो लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऐसी ही हमारी तरावी की भी नमाज होगी। और वो आसान है कि अगर किसी को 10 सूरे याद हैं तो उसके लिए तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को 10 सूरे याद भी नहीं है तो 4 सूरों के ज़रिए से जो है वो आसानी से तरावी को मुकम्मल कर सकता है कि 4 सूरे पढ़ लिए, फिर जो है फिर 4 रकात में फिर वही 4 सूरों को रिपीट कर दिए, फिर 4 रकात में वही 4 सूरों को रिपीट कर दिए। इस तरह से जो है वो 4 सूरों को आदमी मुकम्मल कर सकता है। अपनी तरावी इसके ज़रिए से आसानी से अदा हो सकती है। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को 4 सूरे भी याद नहीं है तो 2 सूरों के ज़रिए से भी अपनी तरावी को मुकम्मल किया जा सकता है। अगर किसी को सिर्फ 2 सूरे याद हैं तो वही 2 सूरे 2 रकात में हो गए, फिर दूसरी 2 रकात में फिर 2 सूरे हो गए, फिर दूसरी 2 रकात में फिर 2 सूरे हो गए। तो वही सूरों को हर 2 रकात के अंदर में रिपीट करके अपनी 20 रकात को हम मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरह भी आसानी के साथ हम तरावी को अपने घरों के अंदर में अदा कर सकते हैं। इतना सब इसलिए कहना पड़ रहा है कि चूंकि लॉकडाउन है और इस वक्त में जो है बाहर निकलना जो है वो मौत को दावत देना है, और बाहर निकलना जो है वो एक कौम की बदनामी का सबब बन रहा है, और बाहर निकलना जो है वो एक कौम को टारगेट बनाने का जरिया बन रहा है। इसलिए हमारा इस वक्त में जो है सब्र करना बहुत जरूरी है और सब्र के साथ में अपने घरों के अंदर में रह करके तरावी पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक गुजारिश ये थी हमारी
کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر میں روزے کا خاص طور سے اہتمام کریں، روزے کا وقت جانیں، چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کب جو ہے وہ چاند نکل رہا ہے، اور اس کے اعلان کی طرف میں توجہ رکھ کر کے روزے کو مکمل طور سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی جو ہے وہ مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ان حالات میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چونکہ یہ لاک ڈاؤن ایک اللہ کی طرف سے عذاب کی طرح سے محسوس ہو رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ہمیں نیک اعمال کی طرف آنا ہے۔ ان میں روزہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، کہ روزہ ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ خود اپنی ذات سے بندے کو دیتے ہیں، اور جو ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اس لیے روزے کا ہم لوگ خاص طور سے اہتمام کریں۔ اور اس موقع پر میں دو باتیں بہت خاص طور سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ بہت غور سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ رمضان میں عام طور سے مدارس والے چندے کے سلسلے میں ہمارے پاس میں آتے تھے، لیکن اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ مدارس والے اپنے چندے کو نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے ہم اگر کسی مدرسے کو ہمیشہ سے، جو بیجاپور ضلع کے باہر کے مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو ہم دیتے آئے ہیں ہر سال، تو اگر ان کی رسید ہمارے پاس میں موجود ہے تو اس مدرسے کو کانٹیکٹ کریں، اور کانٹیکٹ کر کے جو ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر میں جو ہے وہ ان کے رقم ڈالنے کی فکر کریں، تاکہ جو ہے ان مدرسے والوں کو جو رمضان میں مدد ملتی تھی اس کا جو ہے ان کو بھرپور اس کا فائدہ ہو۔ اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر ان کے حصے کی رقم جو ہے ہم نکال کر کے ان کے مدرسے کے نام کے ساتھ میں وہ رقم نکال کر کے پاکٹ میں ڈال کر کے رکھ دیں۔ اگر ہم نے اس کی نیت رمضان میں ہی کر لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں اس صدقہ دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، اور رمضان میں وہ زکوٰۃ دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ضلع کے باہر کے مدرسوں کے تعلق سے ہوا، اور رہ گئے ہمارے ضلع کے مدرسے، تو ہمیں جو ہے اس وقت میں ان کی طرف بہت خاص طور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسے وقت میں مدرسے جو ہے وہ بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے مدرسوں کی جو مالی حالت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے کمزور ہوتی ہے، اور امت مسلمہ کے افراد ہی اپنی جو ہے چندے کی رقم سے ان مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو ہے بہت زیادہ ان مدرسوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو ہے چندے کی رقم، زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتے ہوئے مدرسوں کو بھی عطا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے ہماری جو علماء اور حفاظ کے تعلق سے ہے۔ یہ علماء اور حفاظ اکرام آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت کم تنخواہ میں ہماری مسجدوں کے اندر میں خدمت کرتے ہیں، سالوں سے ہماری مسجدوں کے اندر میں خدمت کر رہے ہیں، اور آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ایک ایسا موقع ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جو ہے یہ علماء اکرام مسجدوں کو نہیں آ سکتے ہیں، یا کہ تراویح نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو میں تمام مسجد کے ذمہ داروں سے اور مسجد کے متولیان سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں صدر علماء کمیٹی کی جانب سے کہ آپ جو ہے ایسے موقع پر جہاں اور غریبوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم ان پر جو ہے اپنی رقم دیں اور صدقہ و خیرات کریں، تو ایسے موقع پر ہم جو ہے ہدیے کے ذریعے سے ان علماء اور حفاظ کا بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس وقت میں ان کے اوپر بھی حالات ہیں جیسے امت کے اوپر میں حالات ہیں، اور وہ بہت کم تنخواہ میں سالوں سے ہمارے پاس میں کام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے ہمیں ان علماء اور حفاظ کی بہت زیادہ جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر رمضان میں ہم ان کو جتنا ہدیہ دیتے تھے، اس رمضان بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہمت کو قبول فرمائے کہ آپ کوشش کر کے جو ہے اتنا جو ہے ان کی مدد کرنے کی فکر کریں، تاکہ ان کا رمضان بھی اچھا گزرے۔ اور پھر جو ہے کچھ ضروری آخر میں آپ حضرات سے باتیں ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کو ہم غنیمت جانیں، فرصت کا وقت ہے اللہ نے دیا ہے، اس میں ہم کچھ عمل ضرور کریں۔ یہ اب جو ہے رمضان کا اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ جو ہے میں کب اٹھوں گا، اور جو ہے کب جو ہے کتنا قرآن پڑھوں گا، کتنا ذکر کروں گا، اور کتنی نماز پڑھوں گا، اور کتنی دیر ہمیں سونا ہے، اور کتنے کام ہمیں کرنا ہے، اس کا پورا رمضان کا شیڈول بنا کر کے اس کے حساب سے اپنا رمضان گزارنے کی فکر کریں۔ اور یہ نیت کریں، بھائی میں آپ سے بہت خاص طور سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نیت کریں
کہ پورے رمضان انشاءاللہ ہم گھروں کے اندر میں ٹی وی بند رکھیں گے. پورا رمضان جو ہے ہم ٹی وی بند رکھیں اور بالکل بھی جو ہے ٹی وی کو کھولیں نہ. پورا رمضان ہم استغفار کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے کے اندر میں لگائیں. اس وقت میں بہت سخت اس کی ضرورت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ صدقہ بہت افضل ہے جو ضرورت کے وقت میں دیا جاتا ہے. آج جو ہے ہر ایک کو اپنے رقم کی ضرورت ہے, تو ایسے موقع پر جو ہے صدقہ کرنا یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے. تو ایسے موقع پر ہم جو ہے خوب لوگوں میں اپنی رقم کو صدقہ کرنے کی, غریبوں میں مدد کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ اس وقت کا صدقہ بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ثواب دلائے گا اور بہت زیادہ اجر کا ذریعہ بنے گا. اور خاص بات جو میں آپ حضرات سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں 4 چیزیں کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. ایک جو ہے کلمہ طیبہ کی کثرت ہے, اور دوسرے استغفار کا حکم ہے, اور تیسرے جنت کو مانگنا ہے, اور چوتھے جو ہے جہنم سے پناہ مانگنا ہے. یہ 4 باتوں میں اپنے آپ کو لگائیں اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے سلسلے میں یا مجیبو کو جو ہے روزانہ 15,000 مرتبہ ہر آدمی پڑھنے کا اہتمام کرے, اور پڑھ کر کے جو ہے اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس میں کتنی مرتبہ پڑھے ہیں اس کو دے دیں, یا کہ جو ہے مجھ تک بھی پہنچا سکتے ہیں آپ کتنی مرتبہ جو ہے یا مجیبو پڑھے ہیں. یہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری میری بات یہ ہے کہ گھروں میں رہیں, اپنی حفاظت کریں, اپنی فیملی کی حفاظت کریں. جتنا ہم گھروں میں اپنے آپ کو رکھیں گے اتنا جو ہے ہماری بھی حفاظت ہوگی اور پورے ملک کی حفاظت ہوگی اور پورے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی. والسلام. شکیل احمد, صدر علماء کمیٹی بیجاپور. آگے کی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل JK24x7 کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے.